नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। महबूब नगर में बरोज़ इतवार शालीमार गार्डन में पहला मुस्लिम शऊर बेदारी प्रोग्राम व कैरियर गाइडेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अक़लियती तुलबा व तालिबात के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत की स्कीमात से मुतालिक मालूमात व स्कॉलरशिप की तफसीलात फराहम करने की गर्ज से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस जलसे के इनेकाद के लिए प्रोग्राम कन्वीनर सैयद तक़ीउद्दीन, सेक्रेटरी जहांगीर पीरा, ITI की कोशिशों और कामयाब इनेकाद के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के अलावा मुस्तक़िर महबूब नगर के तुलबा व तालिबात और सरपरस्तों ने मुबारकबाद दी। इस जलसे में दहशतगर्दी के वाक़े दिलसुख नगर के महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। प्रोग्राम कन्वीनर सैयद तक़ीउद्दीन ने तमाम दानिशवराने व आला ओहदेदार व हाजरीन जलसे से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई मशहूर TV एंकर अशरफ जीशान ने चलाई। इस मौके पर रोजनामा सियासत के ताउन से तालीमी मालूमात के लिए स्टॉल्स लगाए गए और लिटरेचर तकसीम किया गया। The student in regard to road and safety and awareness matters, आज के ये उन्वान है खलील साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर नशीन पर तशरीफ फरमा आली जनाब वही साहब, कमिश्नरेट और हमारी रियासत के सीनियर IPS ऑफिसर आली जनाब अहसन रज़ा साहब और हरकियाती IAS ऑफिसर जनाब उमर जमील साहब और फलाही कामों में हमेशा आगे रहने वाली वो शख्सियत जो हम सब बखूबी वाकिफ़ है और ख़ास तौर पे सरज़मीन महबूब नगर मेरी मुराद है जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब से, और यहाँ के नलगुंडा और हैदराबाद के MLC जनाब नागिश शरफ साहब, जनाब तौफीक साहब और इसी सरजमीन के और एक सुपूत जनाब खलील अहमद साहब, चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी, और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि मुझे यहाँ पे जनाब तकी साहब जो एक होनहार और उभरते हुए कायद है, जो एक कौम का दर्द दिल में रखते हैं, 2 महीने पहले इस प्रोग्राम के बारे में मशवरा किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि जो कोई भी मिल्लत के बारे में, मिल्लत की फलाह बहबूद के बारे में सोचता है और उस काम के लिए आगे बढ़ता है तो उसको अल्लाह ताला की जानिब से गैबी मदद शामिल हाल रहती है। और आज मैं यहाँ पे जब जलसेगाह में आ रहा था तो मुझे वही महसूस हो रहा था कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद इनके साथ शामिल हाल रही। मैं उनको अपनी जानिब से और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मौके पे कि जनाब वही साहब कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, उसके बाद उनकी काबिलियतों को देखते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जब कमिश्नरेट का क़याम में आया तो उन्हें कमिश्नरेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया। ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, ख़ास तौर पे ज़िले महबूब नगर के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है और हम सबको उन पर फ़ख्र है और उम्मीद है कि वो अपने जुस्तजू से, अपनी सोच से अक़लियतों को जो मुक़ाम मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो उन तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और एक चीज़ मैं ये कहता चलूँ
کہ ان میں ایک بہت بڑی سادگی ہے اور یہ قابلیت ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. آج کا جو پروگرام یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ جو اقلیتوں کے لیے، خاص طور پہ اقلیتی نوجوانوں کے لیے، اقلیتی طلباء کے لیے، اقلیتی طلبات کے لیے جو حکومت کی جو اسکیمات ہے اس کو ان تک پہنچانا، اس کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنا. دیکھا گیا ہے کہ حکومتیں اپنے 5 ایئر پلانس میں اور پھر جو اسکیمات آتی ہیں اس میں اقلیتوں کے لیے کئی ایک فلاحی اسکیمات رکھتے ہیں، کئی ایک تعلیمی اسکیمات رکھتے ہیں اور بہت سارے انسینٹیوز رکھتے ہیں. مگر چونکہ ہم میں معلومات کی کمی ہے اور حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، مگر چونکہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو کوشش کرتی ہے اس کی کوشش کو آپ تک پہنچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آج اس سرزمین سے یہ قدم اٹھا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہاں پہ پروگرام کیا گیا اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی حاصل ہوگی. پہلی بات جو ہماری قوم میں کمی ہے، جو پائی جاتی ہے خاص طور پہ ہم نوجوانوں میں، وہ کمی ہے پلاننگ کی. زندگی میں پلاننگ کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بنا پلاننگ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اکثر نوجوانوں کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن خاص طور پہ گزشتہ 2-3 سال سے ہوتے آ رہا ہے. مختلف کالجز میں جا رہا ہوں، پروفیشنل کالجز میں جا رہا ہوں، بزنس مینجمنٹ کالجز میں جا رہا ہوں اور کئی کالجز میں جا رہا ہوں. جب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے انجینئرنگ کیوں کی، انجینئرنگ کیوں کی ہے، میڈیسن میں کیوں نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں تھا ہمیں. کبھی پہلے جب ہم نے 10 پاس کیا تو ہمارے دوست انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے تو کوئی بائی پی سی لے لیا، تو ہمارے جو میجورٹی جو دوستوں کی تھی وہ بائی پی سی لے لی، میجورٹی پاس تھی وہ ایم پی سی لے لی. تو اس کی وجہ سے تو ہماری زندگی میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی زندگی میں جو 8th 9th 10th یہ جو کلاسز ہوتے ہیں وہ کلاسز میں خاص طور پہ ایک ان کو گائیڈنس کی صحیح ضرورت ہوتی ہے. اور کئی ایسے این جی اوز ہیں جو کالجز جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ادارے سیاست اپنی طرف سے ایک بہت اچھا کام انجام دیتے آ رہی ہے ظہیر بھائی کی قیادت میں. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ 10th کلاس میں جب ہم ہیں تو جبھی ہم ایک اپنی طرف سے بھی جستجو کریں. جو میرا مشورہ اسٹوڈنٹس کو ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی گورنمنٹ لے کے آ کے ایک نوالا بنا کے ہمارے منہ میں رکھ دے گی، میں سمجھتا ہوں سوچنا غلط بات ہے. ہم کو اپنی طرف سے جستجو کرنا چاہیے. اور جب ہم 10th میں ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے سینئرس کو دیکھتے ہیں اور ان سے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے پلاننگ کے ساتھ آگے یا انجینئرنگ کی طرف جانا ہے یا میڈیسن کی طرف جانا ہے. اور ایک جو نیا ٹرینڈ گزشتہ 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یا 15 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ آندھرا پردیش میں خاص طور پہ انجینئرنگ کالجز کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہ ہو گئی ہے کہ ہر لڑکا ہم دیکھ رہے ہیں، ہر لڑکی دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہم کو آج 3-4 انجینئرس مل رہے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دوسرے کے سوشل سائنسز وغیرہ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. ہمیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرس کی بھی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم کو بیوروکریٹس کی بھی ضرورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو تعداد ہے بیوروکریسی میں وہ صرف 1.5% رہ گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بیوروکریسی کا جو مقام خاص طور پہ گورننس میں جو ہوتا ہے، جو پلاننگ میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے سینئر بیوروکریٹس موجود ہیں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں رہتے ہیں وہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، مگر جو پلاننگ جو ہوتی ہے وہ پوری گورننس لیول یعنی بیوروکریسی کرتی ہے. تو جب تک ہماری خاصی تعداد بیوروکریسی میں نہ ہوگی، خاصی پرسنٹیج ہمارا بیوروکریسی میں نہ ہوگی، ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ جو پلاننگز جو اسکیمات جو آئے گی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. کیونکہ وہاں پہ اگر جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں اگر
ہمارے لوگ نہ ہوں گے اور جو ہمارے مسائل نہ سمجھتے ہوں گے تو ان سے اگر یہ امید کرنا کہ وہ مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے خاص طور پہ براہ کرم ایک اعلان سماعت فرمائیں. یہاں اس مقام پر نماز اور تعام کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ آرام سے خلیق صاحب کو اور دیگر معززین کو سن سکتے ہیں. نماز کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ایک دوسری چیز میں آپ سے کہتا چلوں کہ زندگی میں مطالعے کا شوق آپ پیدا کیجیے. مطالعہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز خاص طور پہ اگر ہم سول سروس کے لیے جا رہے ہیں یا کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے جا رہے ہیں تو جنرل نالج جو ہوتی ہے جنرل نالج بہت اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ جہاں تک آپ کے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں سائنس ہوتے ہیں میتھس ہوتی ہے وہ تو آپ کو سمجھے وہ بدلنے والی چیز نہیں ہے. وہ جو پہلے ہم پڑھے ہیں اور آپ آج جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے. مگر جو جنرل نالج ہے وہ بہت ڈائنامک ہے. روز آنا بدلتے رہتی ہے. آج کے جو حالات رہتے ہیں آج کا جو سیناریو رہتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. کل کا جو سیناریو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اور خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں اگر ہم کو پاس ہونا ہے اور ایک اچھے مقام پہ ہم کو پہنچنا ہے تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم مطالعے کا شوق پیدا کریں اور خاص طور پہ کرنٹ افیئرس پہ ہم زیادہ توجہ دیں. اخبارات پڑھیں, رسالے پڑھیں, میگزینس پڑھیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم گھر میں صرف ایک اخبار آتا تھا. اس زمانے میں اخبار سیاست ہمارے گھر میں آتا تھا. اخبار ہم ایک پڑھ لیتے تھے اور زیادہ اخبار پڑھنے کے لیے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا چمن تھا. وہاں پہ ایک لائبریری تھی تو ہم فجر کی نماز کے بعد اس لائبریری میں چلے جاتے تھے. وہاں پہ قریب 1-1.5 گھنٹہ گزارتے تھے. وہاں پہ ایک تو انگریزی اخبار آتے تھے, تیلگو اخبار آتے تھے اور بھی دوسرے اخبار آتے تھے اردو کے, وہ اخباریں پڑھتے تھے. شام میں چلے جاتے تھے وہاں پہ رسالے پڑھنے کو ملتے تھے. تو یہ ہم کو جب تک ہمیں معلومات کا ذخیرہ نہ ہوگا ہم کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو جس طریقے سے ایک کمپٹیٹیو دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم سروائیو ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں خاص طور پہ پھر بھی شہر حیدرآباد میں کافی ایسے فورمس ہیں, کافی ایسے پلیٹ فارمس ہیں, کافی ایسے NGOs ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں. اور اضلاع میں خاص طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقے کے جس طریقے کا آج یہاں پہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس طریقے کے پروگرامس زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ منعقد ہو. نہ صرف اضلاع پہ بلکہ تعلقے لیول پہ, بلاک لیول پہ بھی اس طریقے کے پروگرامس منعقد کیے جانے چاہیے. اور جو خاص طور پہ حکومت کی طرف سے بھی اور یہاں پہ ہمارے میرے بڑے بھائی وحید بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی میری ایک درخواست ہے کہ وہ مائنورٹی کمشنریٹ کی جانب سے ایک شعبہ قائم کرے کہ پروگرام گورنمنٹ اسکیمس اینڈ پروگرامس اویئرنیس ڈپارٹمنٹ, اور اس کے ذریعے اس پروگراموں کی تشہیر کے لیے کمیٹی آپ بنائیے اور ضلع لیول کمیٹی بنائیے. اور ضلع لیول کمیٹی میں ہر تعلقے سے ہر اسمبلی کانسٹیٹوئنسی سے 1-2 لوگوں کو رکھیے گا. اور دوسری چیز ہے کہ پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام, اس پہ بھی 2 منٹ میں روشنی ڈالتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام بہت ہی جامع پروگرام ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پہ بالکل عمل آوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پرائم منسٹر 20 پوائنٹ پروگرام ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے فل فلیشڈ باڈی ہے جس کے تلسی ریڈی صاحب چیئرمین ہیں. اور پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام کے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو صرف ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کے ہاں ٹائم نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں جو ہم کو ہماری حصے داری دی گئی ہے ہم اس سے محروم ہیں. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سال بھی قریب میں سمجھتا ہوں کہ 140 کروڑ روپے کے قریب بجٹ واپس گورنمنٹ کو چلے گیا ہے. مگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے دن سے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے ہمارا اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یوٹیلائز کریں. اور بجٹ جب واپس جائے گا تو ہمیں حکومت سے بھی مطالبہ کرنے کے لیے شرم آتی ہے کہ ہمیں زیادہ بجٹ دو, کیونکہ حکومت پھر کہیں گی کہ ہم نے آپ کو گزشتہ اتنا بجٹ دیا تھا اس میں سے آپ کا 20% 25% بجٹ آپ کا واپس چلے گیا ہے. مگر مجھے پوری امید ہے کہ جناب وحید صاحب کی قیادت میں اب کی بار بجٹ جو 1027 کروڑ ہے وہ مجھے امید ہے کہ کم ثابت ہوگا اور اس میں اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع ملے گا.